अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान इस वक्त एक सियासी मंझधार में मैं कहूं कि अगर फंस गया है तो बिलाशुबा कहना कुछ गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे मामलात जो मौजूदा हुकूमत जो चाहती है इसे सुलझाना, लेकिन वो उलझ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर किसी चीज़ को आप सुलझाना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको हक़ाइक़ और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है और जो ख़राबियाँ हैं उनको दुरुस्त करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी कोशिश ये हो कि वो जो ख़राबियाँ पैदा की हैं वो भी बरक़रार रहें और जो मामलात ख़राब हुए हैं वो भी उसी तरह रहें और उसके बाद फिर आप जो है अपने अहदाफ़ हासिल कर लें, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब एक इस हवाले से मैं कल आपको एक बात कही थी कि इमरान खान पर जो पाबंदी लगी थी उसमें मैंने कल आपको 2 नुकात जो है मैंने बताए थे कि 2 चीज़ें जो हैं, मैंने कहा 2 वजूहात जो है सामने आई। एक तो मैंने कहा था कि कुछ ये बात बताई गई है कि उनको दौरान ये पाबंदी जो सब कुछ दूर किया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस हवाले से कुछ बात थी सामने कि वो कुछ मामला है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि इमरान खान से लोग चाहते हैं कि उनसे कुछ राब्ते जो हैं वो बंद हो जाएं और राब्ते उनसे ना हों। अच्छा, कल मैंने आपको ये कहा था कि ये दोनों बातें आपको मैंने जो बताई थी मुझे पता लगी, लेकिन मैंने कहा था कि मज़ीद इसकी मैं तहकीक करूँगा। तो मज़ीद मुझे जो तहकीक हुई है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से है वो तो एज सच वो बात भी है, लेकिन जो दूसरी बात है उसके अंदर एक मज़ीद जो मुझे आज सुबह क्लू जो मिला है मुझे, वो क्लू यहाँ से नहीं मिला, पाकिस्तान से बाहर से मिला है। वो क्लू ये मिला है कि ये इनको पता था कि इमरान खान के जो राब्ते हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो इलेक्शन के बाद जो राब्ते हुए हैं, उन राब्तों की वजह से कुछ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इमरान खान की बात को अब रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। और वैसे भी आप सबको पता है कि इमरान खान एक आलमी शख्सियत है, कोई हमा-जुमा तो है नहीं, और वैसे भी एक बड़े लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक क्रेडिबिलिटी है और एक वैसे भी उनका एक वैसे भी लेजेंड हैं वो, एक पॉलिटिकल के हवाले से भी और वैसे भी उनका बड़ा अच्छा एक माज़ी है हर तरीक़े से। तो उनको हर मामले में रिकग्नाइज़ किया जाता है और उनको ये पता है, दुनिया भी जानती है, आलमी फ़ोरम भी जानते हैं कि इमरान खान साहब जो है अमूमन गलत बात नहीं करते। अच्छा, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो हालिया जो इलेक्शन हुआ, जो हालिया इलेक्शनों में जो कुछ धांधली हुई, जो तमाशे मचे हैं, उसके जो बैनुल-अक़वामी सबूत जो लोगों को मिले हैं, जो आलमी बरादरी को मिले हैं, जो बैनुल-अक़वामी जो फ़ैसला साज़ क़ुव्वतें हैं उनको जो मिले हैं, तो उसके ऊपर जो यहाँ पर चाह रहे थे कि उनकी मर्ज़ी चले, मेरी मुराद अमेरिका से है, खुलकर बता देता हूँ। उसके बावजूद वो जो आलमी इदारे या दूसरी जो सियासी शख्सियात हैं, उनकी नज़र में अमेरिका का भी इमेज एक मुतासिर होने लगा था कि अमेरिका देख रहा है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी धांधली हुई और एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिसके के साथ आवाम खड़ी है, तो जो आलमी फ़ोरम्स हैं वो ये कहने पे, वहाँ पे भी थिंक टैंक है, वो ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि भाई आपने तो, आपको अपने अगर अहदाफ़ से अगर है मुराद, अगर आप अपनी कोई अहदाफ़ चाहते हैं या आपके कोई मामलात हैं, आपके वो मफादात हैं, तो आप बजाय उसके कि आप जो अवामी लीडर हैं उनको आप अहमियत दें, चाहे कि आप मतलब इस्टेब्लिशमेंट को, डीप स्टेट को आप वो दे रहे हैं। और डीप स्टेट तो उस वक़्त तो मतलब उसके साथ तो अवाम नहीं है, और ये सारी दुनिया का एक असूल है कि जिस लीडर के साथ या जिस डीप स्टेट के साथ अगर अवाम नहीं होते तो फिर उसकी तो अहमियत नहीं होती, ना वो कोई फ़ैसले मनवा सकते हैं और ना उनकी कोई बात मानी जाती है। तो इस पोज़ीशन के अंदर कहीं न कहीं अमेरिका भी मुतासिर हो रहा था। तो इसी वजह से वो अब सुना ये है कि एक अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान का एक इजलास भी बुलाया जा रहा है 20 मार्च को, और डोनाल्ड लू को भी उसमें बुलाया गया है, क्योंकि उन्होंने ही लिखा था ना, वो थुर्रा जो लिखा था सारा उन्होंने, वो भी उनको भी बुलाया गया है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान में जो इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल है उस पर वो गौर होगा। तो घूम के मैं दोबारा उस बात की तरफ आता हूँ कि जो इमरान खान पे जो पाबंदी लगी थी उसके असल मामलात और जो एक वजूहात, जो दूसरा पॉइंट था कि लोगों से राब्ते इनके बंद किए जाएँ, उसकी वजह ये थी कि उसमें ये बयान की जा रही कि एक तो उन्होंने IMF को लेटर लिखवा दिया। अच्छा, दूसरा जो IMF को लेटर लिखाया, खैर IMF को लेटर लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब सुनने में ये आया था 2-3 दिन पहले कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी लेटर लिखा है, और जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जो होती है यूरोपियन यूनियन को जो कोटा है GST का, उस हवाले से कहा गया कि जनाब वो भी इमरान खान उसको भी बंद करवाना चाह रहे हैं। कुछ ने तो कह दिया वो लेटर लिख चुके हैं,
تو اس قسم کی مزید تھا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ اور کامن ویلتھ کنٹریز کو اور دوسرے ممالک کو بھی وہ رابطے کریں. تو یہ بہتر سمجھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے فوری طور پر رابطے 10-15 دن کے لیے بالکل بند کر دی جائیں. اس دوران وہ ان کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی ہوتا رہے تھوڑا سا، تاکہ وہ بالکل ایک تو ان پہ دباؤ آ جائے، اعصاب ان کے بالکل بیٹھ جائیں، اور اس دوران یہ ہے کہ یہ ان کے عمران خان کے بین الاقوامی رابطے جو ہے وہ بند کر دیں. اچھا، اب یہ اسی پس منظر میں جو میں نے آپ کو ای یو کا بتایا تھا، تو ای یو کے حوالے سے میں نے پتہ کیا تھا آج، یعنی میں اس وقت جب آپ سے بات کروں تو پاکستانی وقت کے مطابق شام کو 4 بجے کی بات ہوگی. اس وقت تک تو یورپین یونین کو کوئی بھی ایسا لیٹر جو ہے نا عمران خان کی طرف سے کوئی موصول نہیں ہوا. تو یہ جو بات کی جا رہی تھی ان کی طرف سے، وہ جو مسلم لیگ نواز کی جو تارڑ صاحب ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے لیٹر لکھ دیا اور فلانا ہو گیا اور ڈھمکنا ہو گیا، ابھی تک آج کی تاریخ میں تو یورپین یونین کے پاس کوئی ایسا لیٹر نہیں ملا. لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو ان سے کوئی، میں آپ سے یقین آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ جعلی لیٹر بنانے میں تو یہ ماہر ہے. لوگ بھول گئے نا قطری خط، آپ کو یاد ہے نا کیسے عدالت میں قطری خط پیش کر دیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اپنی اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈ پر یا کوئی عمران خان کی طرف سے کوئی ایسا بیانیہ یا کوئی لیٹر بنا کر یہ وہاں یورپین یونین میں بھجوا دیں، کسی کو، کسی موقر ذریعے کو یا جریدوں کو بھجوا دیں یا کسی کو بھجوا دیں، کیونکہ ان کے تو کام ایسے موجود ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹیمپرنگ بھی کرتے ہیں، فونٹ بھی تبدیل کر لیتے ہیں، الٹے خط بھی لے آتے ہیں، عدالتوں میں بھی پیش کر دیتے ہیں. تو اس کام میں یہ ماہر ہے. تو یہ جو ہے نا ایک خطرہ اس بات کا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جعلی دستاویزات اگر ہو سکتا ہے عمران خان کے نام سے پیش کریں، اور ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو، ہر کام تو جعلی ہو رہا ہے، مطلب سارے جو ہے نا مطلب 2 نمبر ہی ہو رہے ہیں نا. وہ 9 اکتوبر وہ بھی مشکوک، ٹھیک ہے جناب. وہ آئی ایم ایف کو جو خط یا الزام لگا جا رہا تھا کہ وہ کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان کے پیسے بند کر دو، یہ بند کر دو، وہ بھی سارا معاملہ مشکوک، وہ کوئی بند نہیں ہوا. اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں نکلی کہ پیسے بند کر دو. اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ دیکھ لیں، ذرا دیکھ سمجھ کے بات کر لیں کہ بھئی کیا جس کو آپ پیسے دینے جا رہے ہیں آیا وہ حکومت عوامی ہے کہ نہیں، رہے گی کہ نہیں رہے گی. مطلب فرسٹ آف آل اس میں کوئی برائی تو نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ پیسے دے رہے ہو، کل کو اگر یہ حکومت نہیں تو پھر آپ ہمیں پکڑو گے نا کہ بھائی، تو لہٰذا ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. تو اس میں بھی جھوٹ بولا گیا. اب یہ کہ نیا جھوٹ تیسرا بول دیا گیا، پتہ نہیں، واللہ عالم بالصواب. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ابھی تک تو انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا، لیکن بہرحال میں نے یہ آپ کو بات بتائی، یہ پوزیشن ہے. تو یہ ساری صورتحال سے لگتا ایسا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سارے جو معاملات میں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک قسم منجھار کے اندر پھنس چکا ہے. اور اس منجھار کے اندر جو اگر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص نکال سکتا ہے اللہ کے بعد، وہ عمران خان ہی ہے. بہتر یہ کہ آپ کیوں اتنی دنیا جان کی حجت آپ کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپا رہے ہیں اس کو، اور عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں، اس کو مار بھی آپ نہیں سکتے. عجیب آپ کی مطلب ایک پریشانی کی صورتحال ہے. اچھا، آئی ایم ایف کا میں بتا دوں آپ کو کہ آئی ایم ایف اگر چاہے نا عمران خان سے اگر ملنا تو وہ مل سکتی ہے. آئی ایم ایف کا بھی بورڈ آ گیا ہے، میرے خیال سے وفد ان کا آ چکا ہے، آج رات آ گیا ہوگا یا آج آئے گا رات کو، میرے خیال سے یا آ چکا ہوگا دوپہر تک، مجھے نہیں پتا. تو آئی ایم ایف اگر چاہے اگر عمران خان سے ملنا تو یہ منع تھوڑی کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر روک سکتے ہیں؟ وہ عاصم منیر روکیں گے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں جناب، تو ان کو ملوانا پڑے گا. پھر کدھر گئی وہ پابندی 15 دن کی؟ تو یہ جو ہے نا معاملہ کچھ ایسا ہے. دوسرا یہ کہ آصف زرداری صاحب جو ہے نا ان کے بھی بڑے قریب، میں ایک ذرا محتاط الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید آصف زرداری صاحب بھی شاید کوئی اپنا پیر جو ہے نا تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کریں گے باہر. ابھی کس زمین میں نکالیں گے وہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی کہیں تھوڑا سا کوئی ٹف ٹائم دینے کے لیے آگے پیچھے ہوں گے ضرور. جس طرح کہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب جو کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پس پردہ کہیں مجھے محسوس ہوتا ہے، میری گٹ فیلنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے آصف زرداری جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ دونوں جا کے عمران خان کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں. یہ کچھ معاملات چل رہے ہیں. یہ کچھ میری گٹ فیلنگ بھی ہے، اور کچھ میرے پاس اپنے کچھ میرے ذرائع یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. ان کو خدشہ ہے، خوف ہے کہ یار یہ کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. اور آج عمران خان صاحب کی مختصر سنا ملاقات ہوئی تھی، اس میں مجھے یہ خبر تو خیر میں نے سنی بھی ہے، پڑھا ہے میں نے ایک جگہ، کہ وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر کی جو حالت ہے وہ سری لنکا جیسی ہو جائے گی. بالکل صحیح کہا. اگر مہنگائی بڑھے گی تو اس میں کوئی شک نہیں، ایسی حالت ہو سکتی ہے. اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب نے آج وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. بظاہر اچھی ملاقات رہی ہے. ان کے قریبی ذرائع سے کچھ میں نے معلومات کرنے کی کوشش کی. سارے اندر جو بات ہوئی وہ تو ہمیں نہیں پتہ لگ سکتی دونوں کے درمیان جو ہوئی ہے، لیکن ان کے قریبی ذرائع، وزیر اعظم کے قریبی ذرائع کی بات کر رہا ہوں میں، علی امین گنڈا پور کے نہیں، وہاں سے بھی میرا بالکل رابطہ نہیں تھا. ان کے قریبی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور سے کچھ بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی مجبوریوں کو اور اپنے معاملات کو شیئر کیا ہے.
اب اس کو آپ بہت سمجھیں، چھوٹی سی اس الفاظ کو آپ شیئر جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا کہ دونوں نے اپنی مجبوریوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس جملے کو آپ بس سمجھ لیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو اس معاملے پر فی الحال یہ فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ کے چلا جائے گا۔ اب دیکھیں وہ نرم ہاتھ، یہ دیکھنا ہے کہ کیا نرم ہاتھ شہباز شریف کے کتنے ہیں بس میں کہ وہ کتنا نرم ہاتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف کی اپنی تو کچھ ہے نہیں بات، اگر وہ خود اگر ہوتے کیا کہتے ہیں کہ کوئی خود مختار ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی کوئی نرم ہاتھ رکھیں گے، لیکن بہرحال یہ کہا گیا، دیکھتے ہیں آگے آنے والا دن بتائے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ دوسری جانب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو رمضان کے اندر ہی یہ جو 15-20 دن کی جو پابندیاں لگی نا، اسی دوران کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان لوگوں کو سب سے فوری طور پر ان کو سزائیں دی جائے اور ان کا تیزی سے ٹرائل چلایا جائے۔ اور اس لیے جو ہے محسن نقوی صاحب کو جو ہے ٹاسک دیا گیا ہے، یہ میرے پاس ایک خبر ہے، بہرحال دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ خبر تو ہے اور کچھ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس معاملے پر کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو تھوڑے سے تحفظات آ رہے ہیں کہ اس میں بہت جلد بازی نہ کی جائے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے شاید ہو سکتا ہے زرداری صاحب کوئی پیر شیر نکالے، لیکن ابھی کہہ نہیں سکتا، تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا آپس میں لنک اپ کرتی ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی جو سینٹ میں نشستیں ہیں وہ بھی مشکل میں پڑ گئی ہیں، کیونکہ وہ نہیں دی جائیں گی ان کو سینٹ میں نشستیں، وہ اپنے پی ٹی آئی کے نام سے نہیں ملیں گی، ان کو جانا پڑے گا اسی میں اپنا جو سنی کونسل ہے اس کے نام سے ان کو جانا پڑے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو امریکی ایوان نمائندگان کا ایک جو 20 مارچ کو جو اجلاس طلب ہوا ہے جس میں ڈونلڈ لو کو بھی طلب کیا گیا، اس کے بعد جو ہے نا کوئی بڑے مطلب لگتا ہے کہ متفقہ فیصلے ہوں گے، کیونکہ اس چیز پہ نظر رکھیے گا کہ ٹرمپ جو ہے آ رہا ہے، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، ٹرمپ آ رہا ہے، ٹرمپ کے جو ہے نا مجھے ڈور بجنے شروع ہو گئے ہیں، ان کی ڈرمنگ مجھے شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں جیسے جیسے ٹرمپ کے آنے کی ایک ایک قدم جیسا اس کا بڑھ رہا ہے نا، مطلب وائٹ ہاؤس کی طرف، تو ادھر اسلام آباد کے اندر تھوڑی سی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عین موقع پہ آ کے بائیڈن کو تو اپنی پڑ جائے گی، پھر ان کے اوپر تو ہاتھ رکھے گا نہیں، جو اس وقت بائیڈن کے آمنا صدقنا غلام بنے ہوئے۔ تو یہ اب مستقبل میں انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ بس اس قسم کی چیزیں ہوں گی کہ پابندی لگا دو، یہ کر دو، بند کر دو، جلدی سزا دے دو، لیکن کیا ہوتا ہے یہ بہرحال آئندہ آنے والے 15 دنوں میں ہمیں پتہ لگے گا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یوکرائن کے میں گزشتہ دنوں جو ہے حالات جو ہے تھوڑا سا گڑبڑ ہوئے ہیں کافی، روس کے اوپر یوکرائن نے بڑے حملے کیے ہیں، اور کچھ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں سے پولینڈ کے ذریعے ان کو کچھ ہتھیار پہنچ گئے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میرے پاس یہ خبریں ہیں کہ پولینڈ کے اندر جو ہے پولینڈ کے راستے جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ جو میکرون نے ایک بات کہی تھی کہ ہم اب جا رہے ہیں، بالکل تیاری کر رکھی ہے، اور میرے خیال سے آج ابھی تک تو اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن آج سنا ہے کہ آج رات تک شاید میکرون تقریر کریں گے، اور اس تقریر کے اندر اگر انہیں فرانچ فوجوں کو اگر وہاں آن گراؤنڈ اگر آرڈر کر دیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پیوٹن جو ہے نا شاید ہو سکتا ہے کوئی بڑا دھماکہ کر دیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ 2 دن بعد یعنی 15 سے 17 مارچ تک پیوٹن کے ہاں انتخابات ہیں، اور جو مجھے پتہ لگا ہے کہ اس انتخابات سے قبل کوشش تو یہ ہے، ان کا تو خیر وہ جیت جائیں گے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ اس انتخابات کے اندر کچھ گڑبڑ کرائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہوگا فریڈم آف جو ایشین لیجنڈ ہے اور کاکس کا ایک ایشیا گروپ جو ہے، اس کے اندر جو اینٹی پیوٹن فورسز ہیں، وہ انہوں نے کچھ کل مظاہرے کیے ہیں اور 1-2 جگہ حملے بھی کیے ہیں، اور سنا 1-2 گاؤں پہ انہوں نے قبضہ بھی کیا۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان 2 دنوں بعد جو ہے پیوٹن، میں سمجھتا ہوں الیکشن کے بعد پیوٹن شاید کو بڑے فیصلے کرنے یا بڑا اقدام کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور شاید غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی شاید خاموش ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ جنگ جو ہے بہرحال بڑھ رہی ہے، اور غزہ کا معاملہ بھی اسی طرح خراب ہے۔ امریکہ نے تقریباً 150 کے قریب زائد جو ہے نا مجھے بتایا گیا کہ فوجی انہوں نے غزہ میں بھیج دیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ غزہ میں بھیج رہا ہے، پہلے بھی کچھ لوگ ان کے موجود ہیں، لیکن اب باقاعدہ انہوں نے فوجیں بھیجنا شروع کر دی ہیں۔ اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ وہ جو غزہ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بننے جا رہی ہیں بندرگاہیں وغیرہ امداد کے لیے، پتہ نہیں، مجھے لگتا نہیں ہے، بہرحال ابھی میرے پاس صحیح اس کی اطلاع نہیں ہے کیا واقعی کوئی امداد دینا چاہ رہے ہیں، لیکن امریکہ کی جو نا جو آگے جو پلانز ہوتے ہیں نا، اس سے میں ہمیشہ میرا جو تجربہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ وہ الٹا ہی جو کام وہ کرتے ہیں اس کی الٹ ہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو اگر بنا رہے ہوں گے تو وہ ان کے اندر بھی کوئی مفادات ہوں گے، یا امریکہ ہو سکتا ہے اپنے وہاں مزید پنجے جمانا چاہتا ہوگا، ہو سکتا ہے اسرائیل کو نکال کے وہ ہو سکتا ہے خود بیٹھ جائے بعد میں گریٹر اسرائیل کے لیے کچھ کام کرے، بہت سارے پلان ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک ان کے جو آگے کا جو کوئی اس حوالے سے پلان ہے اس میں میری ابھی تک فی الحال کوئی پہنچ نہیں ہے، بہرحال پتہ لگ جائے گا ہمیں۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ جناب جو بندرگاہ ہے کہ اس حوالے سے وہ آئیں گے، فیسیلیٹیشن کریں گے، اور 3 جہاز بھی کہا گیا کہ بندرگاہ بنانے کا سامان لے کے وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔
اچھا، سب کے منع کرنے کے باوجود اسرائیل جو ہے بالکل اپنی جارحیت پہ ہے، اور اس نے رفح پر بھی حملے کرنے کا جو ہے مطلب جاری رکھے ہوئے ہیں اس نے، اور غزہ کو جو ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم غزہ سے تمام لوگ جتنے بھی ہیں اور وہاں سے ہم نکال دیں گے، غزہ پہ بھی قبضہ کریں گے، ہم رفح پہ بھی قبضہ کریں گے۔ اور جو دوسری طرف کیا کہتے ہیں امداد آ رہی تھی، یہاں تو سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ امداد دی جا رہی ہے، لیکن میرے پاس جو فوٹیج آ رہی ہے ساری، اور جو ساری معلومات آ رہی ہے وہی آ رہی ہے کہ ان کو امداد بھی نہیں دینے دی جا رہی، بلکہ ایک دو جگہ تو آج شام کو جو ہے مطلب اب سوری دوپہر کو جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک دو جگہ جو ہے امدادی قافلوں کے اوپر اسرائیل نے فائرنگ بھی کر دی۔ تو یہ تمام صورتحال جو نا بہت افسوس ناک ہے، اور مجھے تو لگتا ہے یہ جو میں کہتا رہا ہوں کہ اس تمام چیزوں کے پیچھے نا یہ امریکہ کا شیطانی ہاتھ ہے۔ یہ صرف جس نے لینتھ ہی کر کے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کچھ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے، کیونکہ مسلمان حکومتیں اور مسلمان جو ریاستیں ہیں یا مسلمان جو جتنے بھی بڑے، ایون پاکستان تو خیر نام ہی ہے بھائی، لوگوں کا تو بڑا ہوتا تھا پاکستان نیوکلیئر، بہرحال پاکستان کے علاوہ جو ریاستیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کچھ بہتر کرے کہ وہ کہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان سب میں میں سمجھتا ہوں بہتر جو ہے وہ بیچارے یمن والے اور ایرانی ہیں، اور اگر ایمانداری کی بات اگر آپ کہیں تو اس میں کوئی تعصب کی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس وقت اگر مسلم امہ کی اگر لڑائی لڑ رہا ہے نا تو اس وقت ایران ہے یا پھر یمن ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔